नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जदीद तालीम और इंतहा पसंदी के एक नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। हम आज जो अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो मेनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जामियात और हमारी तालीमी दीनी तालीमी जो दरसगाहें हैं उनमें क्या ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकें या इंतहा पसंदी के सद्देबाब के इक़दामात उठा सकें। और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जामियात में और हमारे दीनी मदारिस में क्या इस तरह के कोई वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग कोर्सेज़, कोई तरबियती नशिस्तें होती हैं जिससे कि इन चीज़ों से निमटने में हमें आसानी हो। मेरे आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमानान गिरामी शरीक हैं मैं उनका तारुफ़ करवाए देता हूँ। मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब। डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम ज़ैबिस्ट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। मुकाती साहब सबसे पहले ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि जामियात की कैपेसिटी पे तो बाद में आता हूँ, पहले आपकी इनफरादी जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं और आप के मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखता रहता हूँ जो आप नौजवानों के लिए कभी कोई एडवाइस देते हैं, कभी आप रिसर्च के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कभी सोसाइटी में कैसे बदलाव लाया जाए उस पर बात करते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा आपको ये ख़्याल कैसे आया और आपने अभी तक क्या कुछ नौजवानों के लिए काम किया और उसका फिर फ़ीडबैक कैसा रहा? देखें, आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन तो मैं ये दे सकता हूँ कि तालीम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत तरबियत की होती है। तालीम से ज़्यादा मैं समझता हूँ तरबियत बहुत अहम है। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम सब बेकार हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो माशरे में हमें प्रॉब्लम नज़र आते हैं वो तालीम से ज़्यादा तरबियत से रिलेटेड हैं। अच्छा, हमने जो है वो बाहैसियत कौम हमने अपनी तरबियत को बहुत पीछे छोड़ दिया, या शायद हम भूल ही गए हैं कि तरबियत भी कोई चीज़ होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली तरबियत गाह उसकी घर होता है, इसकी माँ होती है, इसके फादर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है अगर आप 100 घरों को एनालाइज़ करें तो शायद 2 या 3 घरानों में ऐसा होगा जो बिठा के बच्चों की तरबियत की जाती हो। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं बस वो ऑब्ज़र्वेशन पे ही अपनी तरबियत कर रहे होते हैं। अब अगर उनको घर में अच्छा माहौल मिला, अच्छी ऑब्ज़र्वेशन मिली तो कुछ बेहतर इंसान बनते हैं, शुरू नज़र आते हैं। अदरवाइज़ फिर वो स्कूल में चले जाते हैं। अब स्कूल में भी देखें तो बच्चों की स्कूल में हम 3.5 साल में एडमिशन करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। बच्चे की ये उम्र सही नहीं है। अब दुनिया में जाएं, मैंने कनाडा में देखा है, मैंने इंग्लैंड में देखा है, वहाँ 5 साल से पहले एडमिशन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये जो एज ग्रुप है 5 से लेके 12 साल यानी 7 ईयर्स की जो विंडो है, ये बड़ी तहकीक के बाद ये विंडो दरियाफ्त हुई है कि इस विंडो के अंदर आप बच्चे की तरबियत जितनी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि 90% की जो तरबियत है वो 12 साल की उम्र में उसकी हो चुकी होती है। उसकी एक समझ लो DNA उसका डिफाइंड हो चुका होता है। 12 साल के बाद उसकी आदत को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, फितरत बन जाती है। अब तरबियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अगर आप सवाल करें मुझसे तो मैं यही जवाब दूंगा कि 4 बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है वो? नंबर 1 कि आपको झूठ नहीं बोलना। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप गूगल करें और लाई इंडेक्स को सर्च करें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठ बोला जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप चाहते हो या ना चाहते हो आपको झूठ नहीं बोलना। तो अगर आपकी तालीम में से या आपकी तरबियत में से झूठ निकल जाए तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। उसके बाद नंबर 2 पे है सफाई। सफाई हमारे मज़हब ने भी कहा है कि निस्फ़ ईमान है, और सफाई से सिर्फ ये मुराद नहीं कि आप अपने कपड़े साफ़ रखें या अपना घर साफ़ रखें। सफाई से मुराद एक जहनी सफाई की भी होती है। अगर आप खुद साफ़ रहते हैं तो आपका जहन भी साफ़ होता है और वो एक अच्छी सोच की तरफ जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाता है। ये साइकोलॉजिकली सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस आपने तरबियत में नहीं सिखाया तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो आज हमारे सामने है। बर्दाश्त हर बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। और चौथी चीज़ जिसका कि मैं खुद भी दैट इज़ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर नज़्म व ज़ब्त आपने अच्छा सिखा दिया बच्चे को
تو میرا خیال ہے کہ یہ 4 کی پوائنٹس اگر جس بچے میں آپ 12 سال سے پہلے انکلکیٹ کر دیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اسکول کے لیول پہ کریں یا گھر کے لیول پہ کریں یا کسی اور طریقے سے، یہ 4 اگر کی پوائنٹس آپ نے انکلکیٹ کر دیے تو میں آپ کو اپنی ایک محدود نالج سے بتا سکتا ہوں کہ وہ بچہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، چاہے وہ تعلیمی میدان میں بھیج دیں اس کو، آپ کسی اور بھی شعبے میں بھیج دیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ میری سمجھ لو 65 ایئرس کی لائف کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے 4 بڑے بنیادی پوائنٹس بتائے ہیں اور میں اس پہ ذرا مزید بھی آپ سے بات کروں گا۔ میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ڈاکٹر مکاتی صاحب نے جو یہ 4 پوائنٹس بتائے ہیں، آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اس کے حوالے سے، اور اس میں اگر آپ مزید کچھ یہ بتا سکیں کہ تربیت کا جو عنصر ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے انکلکیٹ کیا جانا چاہیے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مکاتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور جو پوائنٹس انہوں نے 4 بتائے ہیں وہ بیسک ہیں میرے خیال میں۔ کوئی کہتے ہیں نا ہم کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور وہ ایک فرد جس سے ہم کہہ رہے ہیں معاشرہ بن رہا ہے، اس ایک فرد پر ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ بینگ اے پیرنٹ کی میں بات کروں گی، ظاہر ہے گھر میں جیسے کہ انہوں نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش سے ہمارا وہ ویلیوز ختم ہو گئیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نانیاں دادیاں یا میں خود بھی اپنے بچوں کو کہانی سناتی تھی، گڈ نائٹ سٹوریز فرام قرآن، اور اس میں انبیاء کے قصے، یا میں اور جنرل ڈسکشنز یا ہم سٹوریز یا جو موویز کے تھرو یا اس طرح بچوں کو بہت کچھ سکھایا۔ اور آج میں سوچتی ہوں کہ واقعی اس نے اتنا کام کیا کہ وہ بچپن کا سکھایا جو ہے وہی کام آتا ہے، وہ یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت برین سیلز آپ کے سارے ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پک اپ اتنا اچھا ہوتا ہے بچوں کا، ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، انہیں جیسے یاد ڈاکٹر رہ صاحب نے جاتا کہا ہے۔ نا فطرت بن جاتی ہے بالکل، اور اس پہ میں نے اپنے شو پہ بھی یہ بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دین سے لینا، ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ کرائٹیریا دے دیا ہے، ہمارے دین میں موجود ہے۔ 7 سال کی عمر سے نماز سکھاؤ اور 12 سال سے سختی کرو، یہ وہ ایج بتا دی گئی پک اپ بچے کا، جیسا کہ مکاتی صاحب نے کہا کہ 5 سال 6 سال سے ویسٹ میں ہوتا ہے یہ، ہمارے ہاں تو اب تو پیدا ہونے سے ہی پہلے نام لکھوائے جاتے ہیں اسکولز میں۔ تو ایک تو کمپٹیشن کا جو یہ عجیب سی فضا چلی ہوئی ہے، وہ ایک مجھے تو لگتا ہے اسکولز بھی اب فیشن سمبل بن گئے ہیں، یونیورسٹیز بھی ایک نام کے پیچھے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں۔ پڑھائی اپنی جگہ، بہت اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ایک فیشن سمبل بھی بن گئے ہیں۔ ایک تو یہی چیزیں جو ہے نا، یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی صرف وہ نہیں ہے جیسے ہم نے ایک خاص طبقے سے مخصوص کر دیا گیا، نہیں، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ تو بیسک چیز جیسے کہ سر نے کہا کہ تربیت ہے، یس ہے، وہ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ماحول لے کر بڑا ہوتا ہے، وہ کیا سوچ لے کر اس کو ہم ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، یہ کہا گیا۔ آج تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، فقدان ہے تربیت کا۔ تعلیم و تربیت بچپن سے سنتے آئے ہیں، پر اب صرف تعلیم ہے، اچھے اسکولز میں پڑھاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی فیسیں دیتے ہیں، کیوں نہیں ہے تربیت؟ لیکن ہاں نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کا فوکس ہٹا ہے۔ میں نے ایک شو یہ بھی گڈ پیرنٹنگ پہ اپنا کیا تھا جس میں میں نے یہ بات کی کہ آج میں نہیں بچوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ جب وہ بچوں کی ایک بہترین کیریکٹر بلڈنگ ہوگی، ہم دیکھتے آئے ہیں، ہم نے بھی جن گھروں میں پرورش پائی، ہم نے بھی اسکولنگ کی، اچھا کالج، اچھا اسکول، سب کچھ، لیکن گھر میں ہماری ہر موومنٹ پر، ہماری ہر بات پر، ہمارے شین قاف پر بھی میرے فادر مجھے مطلب کاف نہیں نکلے، حقیقت نہیں بولوں گی، میں حقیقت بولوں گی، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں تصحیح کرتے تھے، سکھاتے تھے بڑے پیار سے۔ تو وہ شفقت والا انداز، وہ سکھانے کا کہ بعد میں آپ پیار سے، محبت سے اصلاح کریں چیزوں کی۔ اس کے ذمہ دار والدین ہیں، صرف والدین ہیں، اس لیے کہ دیکھیں بچہ تو ماحول سے سیکھے گا نا۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار جو ہے بنیادی طور پر والدین ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو بتائی، جو جن 4 چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ یہ انکلکیٹ کر دی جائیں، چاہے وہ اسکول لیول پہ کی جائیں یا کالج لیول پہ کی جائیں، یا میں ذرا یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اگر میں کمپیوٹر کا استاد ہوں تو کیا مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اخلاقیات پہ بات کروں، یا مجھے تو صرف الگوریدم بتانے ہیں اور سافٹ ویئر کے کوڈ بتانے ہیں،
ایک فزکس کا ٹیچر ہے, وہ فزکس کے بارے میں بتائے گا, اومز لا بتا دے گا, وہ کولمز لا بتا دے گا, کیا اس کا بھی یہ کام ہے؟ ہر ٹیچر اپنے اپنے لیول پر یہ کام کرے گا آپ کے خیال میں؟ جی بڑا عمدہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی میں اسی طرح دوں گا. جی جی دیکھیں استاد کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے, صحیح, یعنی باپ کے بعد بچوں کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی باپ کا درجہ برابر ہے روحانی تو باپ ہے, استاد ہے, روحانی بات. ٹھیک ہے. دیکھیں ٹیچر بچے کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. وہ یہ صرف نہیں ہے کہ وہ وائٹ بورڈ پہ آگے جو لکھتا رہے اور بچے نوٹ کرتے رہیں, ایسی بات نہیں ہے. بچے اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس کے بولنے کے اسٹائل کو آبزرو کر رہے ہیں, اس کی شخصیت کو آبزرو کر رہے ہیں. اب میں اپنی لائف کے جو بہترین ٹیچر تھے, میں اسکول لیول سے لے کے, اور میں امریکہ میں تھا جب وہاں میں ہائر اسٹڈیز کے لیے گیا تھا, تو کچھ اساتذہ ایسے جن کا نام آج تک میں نہیں بھول سکا, کیونکہ میں جب ان کو آبزرو کرتا تھا تو مجھے ایک تعلیم یافتہ سے زیادہ ایک اچھا انسان نظر آیا. تو وہ جو میری آبزرویشن تھی, آج یہ 4 پوائنٹس لکھے ہیں یا میں اپنی ویڈیوز بنا رہا ہوں, تو وہ اسی کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک میڈم نے کہا تربیت کا ماں باپ قصوروار ہے, دیکھیں تربیت تو بچے کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جو خوراک ملتی ہے وہ امبلیکل کارڈ کے ذریعے ملتی ہے. ٹھیک ہے. ماں اس دوران 9 مہینے کے دوران جو چیزیں محسوس کرتی ہے, یعنی یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر وہ ماں ہارر موویز دیکھتی ہیں تو بچے کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ پروون ہے. ٹھیک. میں آپ کو کئی ریسرچ پیپر دکھا سکتا ہوں. اسی طرح سے ماں جو کھاتی ہے, جو پیتی ہے, بچے میں وہی خوراک جا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ جو پیریڈ ہے وہ تو ایبسولوٹلی اسینشیل ہے کہ ماں بڑی کیئر کرے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے جس کا کہ براہ راست بچے سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد, یس یہ بات صحیح ہے کہ آج کل ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرا ایشو ہے جس پہ ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. سوری آپ کی بات کر رہی ہے, بچوں کی کمپنی پہ ماں باپ نظر نہیں رکھتے. جب بچہ پورا بگڑ, دیکھیں ڈرگس کی جانب جا رہے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی عمروں سے ڈرگس ہیں, اور ہم متشدد رویوں کی جانب جا رہے ہیں. یہ بچے, ان سے کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ ان کو ٹائم, ان کے آپ ایک نیگلیجنس بھی کہیں گے آپ کہ, اور احساس کمتری ہوتی ہے, کہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا فوکس ہٹا ہوا ہے بینگ اے پیرنٹ. تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو نکالیں گے تب جا کر. لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بچے کو آپ ٹیبل پہ بٹھا کے اور سمجھائیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. یہ تو ایک چیز ہے جس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ آؤٹ آف 100 2 لوگ بھی یا 2 پیرنٹس بھی اس طرح کرتے ہوں گے. بہت مشکل ہے. مگر ایک ہوتا ہے بچہ بائی آبزرویشن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب باپ گھر میں یا ماں گھر میں کس طرح سے رہتی ہے, کس طرح بیہیو کرتی ہے, آپس میں یہ دونوں کس طرح بات کرتے ہیں. اگر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو بچوں پہ اس کا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. باپ کتنا ڈسپلنڈ ہے, باہر سے آ کے اپنے جوتے وہ اپنے ہاتھ سے اتارتا ہے, صحیح جگہ پہ ریک پہ رکھتا ہے, تو بچہ یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کچھ مختلف نکلے. اگر باپ کو یہ صحیح آبزرو کر رہا ہے گھر میں, تو وہ بھی ایک اس کی انڈائریکٹ تربیت تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی تو قصوروار دونوں کو نہیں ٹھہراتا, کیونکہ آج کل کا جو سسٹم ہے اس میں سب سے پہلے تو 3.5 سال میں جو اسکولنگ ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ میں نے کہا بھی تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, کہ ایکچولی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی لوور ایجوکیشن کمیشن کی ہے. ہم اسکول لیول پہ ایسا کمیشن ہونا چاہیے جس میں اسکول سے لے کے ٹرشری ایجوکیشن تک یہ کور ہوتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جب بنیاد اچھی نہیں ڈالی تو آپ یونیورسٹی میں جو آئے گا وہ اسٹف تو وہی آئے گا نا. ظاہر ہے وہی اسٹف آئے گا, اسی میں آپ نے تھوڑی سی پالشنگ کرنی ہے اور باہر نکالنا ہے اس کو. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان پٹ لیول پر کوئی ایسی پالیسیز ہوں, کوئی ایسے سسٹم ہوں جس سے اس کی تربیت کریکولم کے ذریعے بھی ہو رہی ہو. میں کچھ عرصے پہلے کینیڈا گیا تھا, جسٹ وانٹ ٹو آبزرو فیو یونیورسٹیز میں اسکول جانے کا بھی مجھے اتفاق ہوا. تو بلیو یو می وہاں اسکول میں ایک تو بچہ جو ہے نا وہ تربیت ہی لے رہا ہوتا ہے. اب وہ تربیت جو ہے جسے ہم انگلش میں ٹریننگ کہتے ہیں, وہ مینٹل ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے. فزیکل ٹریننگ میں اس کی صحت کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 10 سال کا بچہ اور وہاں کا 10 سال کے بچے میں فزیکلی بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو آپ کا دماغ بھی صحیح چلے گا, آپ کے سارے سسٹم صحیح چلے گا. دوسرا ہے مینٹل ٹریننگ. مینٹل ٹریننگ کے لیے یہ لوگ اپنے جو نوبل لیوریٹس ہیں یا اس طرح کے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نام کیا ہے, اس کی یہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, اس کے لیسنز دیتے ہیں
تاکہ بچہ اس کی پلس پوائنٹ کو آبزرو کر سکے. اور یہ 12 سال تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں اسکول کی کتابیں بہت منیمم ہوتی ہیں, وہ بھی گھر سے نہیں لے جاتا بچہ, وہ اسکول میں پرووائڈ کی جاتی ہیں, وہ اپنا کام کر کے وہیں جمع کرا دیتا ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف ہوم ورک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. جب ہم آتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, اچھا اب ہم ایک کورس ہے مثال کے طور پر اسلامیات کا کورس ہم بہت پڑھ چکے ہوتے ہیں, اس میں ظاہر اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. اور میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسلامیات کی جگہ اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جائے, کیونکہ اس کا کیوریکولم ڈیفرنٹ ہوگا, اس میں تربیت کا پہلو نکلے گا. ہم اپنے پیغمبر سے اور ہماری جو بھی مذہبی ہماری شخصیات ہیں ان کے لیسنز ہوں گے. تو سب سے پہلا تو چینج یہ ضروری ہے کہ اسلامیات سے ہٹ کے آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں. جو دوسرا بڑا پرابلم ہے, چونکہ میں ایجوکیشن میں کوئی 42 سال سے ہوں, دوسرا بڑا پرابلم ہے کہ جو ٹیچر ہائر کیا جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز یا اسلامیات پڑھانے کے لیے, وہ نارملی وزٹنگ فیکلٹی ہوتا ہے, ریگولر فیکلٹی نہیں ہوتا. لیسٹ امپورٹنس دیتے ہیں ہم اس کو. وزٹنگ فیکلٹی میں ہم 3 گھنٹے کے لیے ویک میں ہائر کر لیتے ہیں اس کو, جو بھی 1500-2000 روپے آورلی بیسس پہ. وہ پھر اس کی سلیکشن کا پروسیجر بھی کوئی یہاں پہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس سمجھ لو ابھی اسلامک اسٹڈیز کے, میں نے تو اسلامک اسٹڈیز کر دیا اپنی یونیورسٹی میں, اسلامیات کی جگہ اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے, 7 یا 8 سیکشنز ہیں, ڈفرینٹ اساتذہ آتے ہیں. اب انفارچونیٹلی جو میری آبزرویشن تھی, جس کے بعد میں ایک چینج لے کر آیا ہوں اپنی یونیورسٹی میں, اور وہ چینج میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی نوٹ کرے اور وہ سب کے لیے لاگو کرے. وہ یہ ہے کہ جو ٹیچر آیا پڑھانے کے لیے, انفارچونیٹلی وہ اپنے مکتب فکر جو بھی اس کا ہے اس کو زیادہ یہ ایمفیسس دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ گیا آپ کی بات. اب 7 ڈفرینٹ جو آتے ہیں حضرات پڑھانے کے لیے, 7 کے کچھ ڈفرینٹ بلیفز ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ آپ سے ذرا تفصیل سے بات کروں گا. میں ذرا اس چیز کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. آپ چونکہ خود بھی PhD آپ نے کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں, اور یونیورسٹی میں اس حوالے سے آپ ظاہر اساتذہ کے ساتھ بھی آپ نے انٹریکٹ کیا ہے, ساری چیزیں کی ہیں. کیا آپ یہ آپ نے دیکھا ہے مدارس میں تو ظاہر آپ کا زیادہ نہیں رہا ہوگا, لیکن یونیورسٹی لیول پر اسلامک اسٹڈیز جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ اسلام کو پڑھانے کے بجائے فقہ کو پڑھایا جاتا ہے, فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے, اور فقہ ہی پہ کوئی, جیسے اگر میں آپ کا ایڈوائزر ہوں, سپروائزر ہوں, تو میں جس فقہ کو فالو کرتا ہوں میں اسی کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کروں گا. ایسا ہی ہوتا ہے؟ اسپیسیفکلی میں اپنی یونیورسٹی کی بات نہیں کروں گی, جیسے کہ مقاتی صاحب نے کہا کہ یہ چیز ہے کہ سیکٹس کو اپنا مکتبہ فکر جو ہے ظاہر انسان کے اندر ہوتا ہے, لیکن جب پڑھانے کی بات آتی ہے تو آپ دین پڑھاتے ہیں, آپ کوئی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ نہیں لے کے چل رہے ہوتے, اس وقت اس کو آپ دین سکھا رہے ہوتے ہیں, اور دین محمدی ہے, وہ شریعت محمدی پڑھائیں, آپ وہ سکھائیں, قرآن اور سنت بتائیں, بس اس سے آگے نہیں جائیں. اب آپ کا الگ ایک اگر اسکول آف تھاٹ ہے, ان کا الگ ہے, میرا الگ ہے, وہ ہمارے لیے ہے, اسے ہمیں امپوز نہیں کرنا ہے کسی پہ. ہم جب پڑھا دیں گے انہیں دین, اس کے بعد کس فقہ کو فالو کریں گے وہ ان کی چوائس ہوگی, ہمیں اسے امپوز نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے پھر ایکسٹریمزم جنم لیتا ہے, امپوز نہیں کرنا ہے. ہاں, یہاں سے ایکسٹریمزم جنم لیتا ہے. اس چیز کو سر اب میں کنیکٹ کروں گا. آپ نے یہ جو آپ نے آبزرویشن کی ہے نا, بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ کی. یہ ہم بھی اپنی یونیورسٹیوں میں یہ محسوس کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو اساتذہ اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے آتے ہیں, وہ جن مدارس سے یا جن جامعات سے وہ خود نکلے ہوتے ہیں, ان کو بھی شاید اسی طرح سے اسی اسٹائل میں ٹیچنگ کی گئی ہوتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ انتہا پسندی سے جڑ جاتی ہے. ظاہر ہے جب میں اپنا یہ, تو آپ نے اس کے سدباب کے لیے کیا پھر اقدامات کیے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں نے اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز کے ریگولر ٹیچر ہائر کیے ہیں, اور چونکہ ہم پرائیویٹ یونیورسٹی ہم فوراً ایکشن بھی لیتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو کچھ اساتذہ ایسے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنا پیمفلیٹ بانٹنے بھی شروع کیے تھے کلاس میں. تو جب ہماری نالج میں آیا ہم نے فوراً ایکشن لیا اس کا. میرا جو اس پلیٹ فارم سے مشورہ ہے, باتیں ہم بہت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن وہ ہو کیوں نہیں رہا, وہ اگین پھر گھوم پھر کے بعد آتی ہے تربیت پہ, کہ اگر اساتذہ کی بچپن میں تربیت اچھی ہوتی تو یہ کم سے کم وہ حرکت نہیں کرتے جو میڈم کہہ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ
آپ اسکول لیول پہ پڑھانے کے لیے تو آپ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی شرط لازمی رکھتے ہیں. یونیورسٹی میں اساتذہ کو بھرتی کرنے کے لیے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی ایسی تربیت نہیں ہے. کیا کوئی یونیورسٹی میں ٹیچر آتا ہے تو پہلے کسی جگہ سے سرٹیفائی ہو کے آتا ہے؟ آپ منیمم ماسٹرز لیول تو آپ کہتے ہیں نہیں, وہ ڈگری تو اپنی طرف ہے. اچھا, آپ اس ڈگری اپنی طرف ہے, رائٹ لیکن کوئی تربیت دیکھیں, ہر آدمی اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. رائٹ, ٹھیک. اور ہم یونیورسٹی میں جب بات کرتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ایک ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. اب اگر کوئی ٹیچر کی نالج بہت اچھی ہے مگر وہ کنوے نہیں کر سکتا, اچھا ٹیچر نہیں ہے, تو وہ میرے اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوگا. ٹھیک ہے نا, غلط نالج بھی لوگ کنوے کر کے چلے جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جیسے اسلامک یا اسٹڈیز یا اسلامیات کے لیے جو ٹیچر کسی بھی یونیورسٹی میں یا اپلائی کریں جاب کے لیے, تو اس کے لیے آپ لازمی کریں کہ 6 مہینے کا ایک سرٹیفکیٹ آپ کی جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے وہ ایشو کرے اس کو, اور اس کو باؤنڈ کرے کہ آپ نے کوئی پرٹیکولر فقہ نہیں پڑھانا, آپ کے پاس یہ کورس آؤٹ لائن ہے, یہ آپ نے پڑھانی ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں پہلے بھی ایچ ای سی کو بھی یہ پروپوزل بھیج چکا ہوں. اس سے تو ایک چیز ہے کہ وہ جو روش ہے اپنا فقہ کی طرف وہ ختم ہو سکتی ہے, بالکل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کیوریکولم میں جیسے ہم اس زمانے میں تو معاشرتی علوم, سوشل سائنسز یا سیوک پڑھتے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہ جو ہمارے تربیت والے جو کورسز تھے یا جس کا کیوریکولم میں کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے تھے وہ کہاں ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہے. تو کیوریکولم کی ڈیزائن میں بھی خاص طور پہ اسکول لیول سے آن ورڈ یونیورسٹی لیول پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالنی چاہیے. ہمیں سبق لینا چاہیے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, میں امریکہ میں تھا اور وہاں پر اگر اس سوسائٹی میں کافی رہا ہوں وہاں پر, اگر کسی اس سوسائٹی میں اگر ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ جھوٹ بولا ہے تو آپ کو سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تو مذہب کی تمام چیزیں جو ہمارے اتنے عمدہ مذہب ہماری جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سارے کا عمل میں نے ویسٹ میں دیکھا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہو رہا, چاہے وہ صفائی کا معاملہ لے لیں یا سچائی کا معاملہ لے لیں یا اور کوئی معاملہ لے لیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ زبردست تھی اور بڑی اچھی ڈائریکشن میں جا رہی تھی. انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج جو ہم نے گفتگو کی اس میں بنیادی طور پر جو باتیں سامنے آئیں وہ ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ اگر ہم بچوں کی تربیت میں بنیادی طور پر 4 عنصر شامل کر دیں, ایک یہ کہ وہ جھوٹ کبھی نہ بولے, دوسرا اسے صفائی کا سینس ہو, صفائی کا خیال ہو. صفائی کا مطلب صرف بدن کی یا لباس کی پاکیزگی نہیں ہے, اپنے ارد گرد کی پاکیزگی, اپنے ذہن کی پاکیزگی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک ٹالرنس ڈیولپ ہونا چاہیے, اور دوسرا ڈسپلن ہونا چاہیے, نظم و ضبط ہونا چاہیے ہر حوالے سے. اگر یہ 4 چیزیں انکلکیٹ کر دی جائیں تو یہ بچہ جب بڑا ہو کر اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج برآمد ہوں گے جسے ہم چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ والدین کی تربیت جو ہے نا وہ سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اگر وہاں سے تربیت کی ابتدا ہو تو یہ بہت اچھے نتائج کی طرف ہمیں لے جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.